बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपको नस्तईन के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। नस्तईन यानी हम अल्लाह ताला ही से मदद मांगते हैं और फिर हम दूसरों के पास जाते हैं या दूसरों को कहते हैं कि हमारी मदद करो। वो भी दर हकीकत अल्लाह ताला की मदद होती है। तो वो मैं जो पहले इस बारे में अपनी तफसीर करमानी से जो है अर्ज़ कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको नस्तईन के मुतल्लिक़ यानी दूसरों से मदद लेने के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह ताला की दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम दीन की अगर मदद करोगे तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी कि दीन की मदद जो है करना ये भी दर हकीकत अल्लाह ताला की मदद है। तो अब मैं आपको एक और आयत से मदद के मुतालिक अर्ज़ करता हूँ। तंसुरूहु फ़क़द नसरुल्लाह, अगर तुम मेरे महबूब की मदद ना करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद की। यानी इस आयत में मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है अगर तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना की तो कोई हर्ज नहीं है, मैं अपने महबूब की मदद करूँगा। यानी अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे महबूब की मदद करो। तो साबित हुआ कि बंदू को, अल्लाह ताला के बंदू को भी चाहिए कि अपने रसूल की मदद करें। साबित ये हुआ कि किसी की मदद करना ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की मदद है और मदद करना चाहिए। ये अब मैं आपको एक और आयत से साबित करता हूँ मदद के मुतल्लिक़। ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। इस आयत मुबारका में मदद के माने हैं और एक दूसरी आयत में भी है, वो उसका तर्जुमा मैं याद कर देता हूँ। मैं अपनी तफसीर करमानी सफ़ा नंबर जो है 30 जल्द अव्वल सूरत फातिहा की तफसीर आपकी खिदमत में याद कर रहा हूँ। माना मैं तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ। ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ताला ने आपको अपनी मदद और मोमिनीन की मदद, मोमिनीन के ज़रिया से ताकत बख्शी। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, पारा पहला सूरत बकरा आयत 45। और मदद चाहो सब्र और नमाज के साथ, यानी नमाज पढ़ो और सब्र करो, ये मदद है। ये मदद का माना दे रहा है। क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, तो इस आयत मुबारका में जो मैंने पढ़ी है ये जो है तीसरे पारे में है और सूरत आल इमरान आयत जो है 52 में मौजूद है। इसका तर्जुमा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है मेरे मददगार। अल्लाह के रास्ता में ये फरमान सुनकर हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह ताला के दीन की मदद करने वाले हैं। इस आयत में ये साबित हुआ कि उनके हवारी जो है, हवारियों को कहा कि मेरी मदद करो, दीन की मदद करो। यानी कि मदद करना जो है वो जायज़ है, यानी एक दूसरे की मदद करना जायज़ है। फ़ाइनु बिक़ुव्वतिन से पारा जो है वो 16 है और सूरत जो है कहफ में है, आयत नंबर 95 है। तो मेरी मदद कुव्वत और ताकत के साथ करो, यानी तो मेरी मदद कुव्वत और ताकत से करो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सूरा बकरा पारा पहला और आयत 45। और मदद चाहो सब्र और नमाज के साथ। इस आयत मुबारका में ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो भी है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये आयत भी उससे मिलती जुलती है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ये आयत मुबारका जो मैंने लिखी है वो उसका तर्जुमा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। यानी कि नमाज के साथ जो है और सब्र के साथ जो है मदद चाहो, ये दोनों आयत मुबारका मैंने तफसीलन, आयत तो एक है लेकिन उसको बार बार मैंने रिपीट कर दिया है। इस आयत मुबारका में सब्र और नमाज से मदद लेने के लिए फरमाया गया है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून अल्लज़ीना युतून ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ मोमिनो, अल्लाह और रसूल और वो मुसलमान तुम्हारे मददगार हैं जो ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम इस मददगार साबित हुए हैं। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको फरमाया
کہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ سے بہشت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور مانگ لے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرنا۔ اس آیات اس حدیث پاک میں مشکات باب السجود میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدد کرنا نوافل پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، کیونکہ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں عربی کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں عربی پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الاستعانۃ بمخلوق وجعلہ وسیلۃ بمعنی طلب الدعاء منہ لا شک فی جوازہ، کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ دعا کرے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پارہ 6 سورۃ مائدہ آیات نمبر 35۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔ وسیلہ سے مراد قربت ہے۔ ابو ویل، حسن، مجاہد، قتادہ، عطا، اسدی، صدی ابن زید، عبداللہ بن کثیر سے مروی ہے کہ یہ وسیلہ جو ہے فعیلت کے وزن پر ہے، یعنی میں نے اس کا قرب حاصل کیا۔ وسیلہ واصلہ سے بننا ہے، وسیلہ کی جمع وسائل ہے، یہ قرطبی میں موجود ہے۔ الوسیلہ ما یتقرب بہ غیر، جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد بار فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں ابھی دعا کروں گا، تیری آنکھیں بینا ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی، نظر آئے گا۔ اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے صبر۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ میں دعا عرض کر دیتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بے نبی کا محمد نبی رحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، تیری متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، جو نبی رحمت ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے آپ کی طرف سے اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اٹھنے بھی نہیں پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے، وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پہلے میں نے ابو جو ہے حنیف کی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اس کے متعلق۔ المعجم الکبیر میں بھی موجود ہے، اس نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں رب العزت کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست کرنا اور آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ اس دعا میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جائز ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے توسل پر دلیل ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی کام کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور تمام بات سنائی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاؤ وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اپنا مقصد بتانا اور پھر میرے پاس آنا، میں
آپ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور تیری سفارش کروں گا۔ وہ آدمی گیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور کلمات پڑھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور دربان نے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس مسند پر بٹھایا اور فرمایا آپ اپنا کام بتاؤ۔ اس نے اپنا کام عرض کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام پورا کیا اور فرمایا پہلے مجھے اپنا کام کرنے کی مجھے کام کیوں نہیں بتایا، پہلے مجھے اپنے کام کرنے کو کیوں نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا عرض کیا جب بھی آپ کا کوئی کام آپ نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جانا۔ وہ آدمی گھر آ گیا۔ جب وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف اور میرے کام کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، آپ نے ان سے میری سفارش کی اور میرا کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے ان سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے نبینا صحابی والی حدیث بیان کی۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ترغیب و ترہیب، اس میں موجود ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 7 مہینے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی۔ اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز رکھا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی جائز سمجھا۔ یا محمد یا رسول اللہ کہنا ایک چیز ہے، ان کے بعد مومنین، ان کے بعد معذن اور سامعین درود شریف اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامات والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجات الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ عزیز محترم، یہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں کچھ الفاظ جو ہے نا کچھ زیادہ اور کچھ کم ہے، میں نے پڑھ دیا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامات والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ بخاری شریف باب الدعا میں ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اذان کے بعد پڑھی جانے والی اس دعا میں آت محمدا الوسیلہ، اس کا معنی ہے محمد پر وسیلہ عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم رب العزت سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ عطا کرے۔ جو آدمی میرے لیے اس دنیا میں دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہے روز محشر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر شہد اور سفارش اور روز محشر میں ہوگا۔ یہ طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، بارش تو رب العزت بارش برساتا تھا، اب ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ بخاری باب الاستسقاء میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ کی ماں حضرت فاطمہ بن اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بن اسد کی قبر کھودنے سے فارغ ہو گئے، آپ وہی قبر میں لیٹ گئے اور یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی حیات ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یا اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وسیلہ سے میری والدہ فاطمہ بن اسد کو بخش دے اور ان کو جو ہے محبت القاف فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ امام طبرانی کبیر اور اس میں روایت کیا ہے مجموع الزوائد جلد 9 میں اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا اپنا وسیلہ اللہ کو دیا کہ اللہ میری والدہ اسد کو بخش دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا سالی ہوئی تو حضرت بلال حضرت مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ مبارک پر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت قحط سے بڑھ رہی ہے، بارش کی دعا فرمائیے۔ آپ حضرت بلال بن حارث مزنی کے جو ہے خواب میں آیا اور فرمایا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ اور حضرت عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تم پر یقیناً بارش برسے گی، اور ان کو کہنا کہ سمجھداری سے کام لینا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام بات بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ میرے صرف اس شے کو چھوڑتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ یہ ہدایہ میں بھی موجود اور نہایہ میں بھی، فتح الباری میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کی سواری ویرانے میں بھاگ جائے تو وہ شکروا دے یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اس کو 3 مرتبہ پڑھے۔ طبرانی اور کبیر میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کرامن کاتبین کے سوا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو اشجار کے گرنے والے پتوں کو تحریر کر لیتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو سفر میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آواز دے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو۔ یہ کشف الاسرار میں بھی موجود ہے۔ امام محمد بن جزری شافعی ہے حسن حسین میں فرماتے ہیں آئین یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو صادق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عرابی جب کہ ہم 3 یوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں دفن کر چکے تھے، اس عرابی نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ڈال دیا اور روضہ اقدس کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہم نے آپ کا قول سنا، آپ نے رب العزت سے قرآن یاد کیا اور ہم نے آپ سے قرآن یاد کیا جو اس نے نازل فرمایا اور اس میں آیات ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ پارہ جو ہے 5 میں ہے اور سورۃ نساء آیات نمبر 24 میں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ روضہ اقدس سے آواز آئی، روضہ پاک سے آواز آئی تیری بخشش ہو گئی۔ یہ قرطبی میں بھی موجود ہے اور مجالس ابن ابی عبد البر نے بھی لکھا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہار پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ میں ابو جعفر کرمانی کہتا ہوں کہ حضرت عقبہ بن بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عرابی آیا، اس نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس لیے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ کو رب العزت کے ہاں وسیلہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند اشعار پڑھے اور پھر وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو فرمایا عرابی کو خوشخبری دو کہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ابو جعفر کرمانی، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں، میں ان سے جو ہے اس کی حدیث نقل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ عزیزان محترم، جو میں نے تقریر عرض کی ہے یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی سے جلد اول جو ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارک تفسیر حدیث ہے، یہ آپ دوسروں تک پہنچائیں گے اور وہ اس کے اب تیسروں تک پہنچائیں گے، آگے چلتی رہے گی، تو اسی طرح مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور جو سنیں گے، اور میرے کرمانی تفسیر کے ساتھ ساتھ صفحات بھی ہیں، آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، تو آپ سب کریں ضرور کرنا اور اس اجر و ثواب میں جو ہے آپ ضرور داخل ہونا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔